बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हर जगह बात हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की, और हम जानते हैं कि आज सेनेट का एक बड़ा गर्मा गर्म इजलास 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहस मुबाहिसा, अपोजिशन का एहतजाज, लेकिन हुकूमती टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। हुकूमत ने जो प्लान किया था उसके मुताबिक ही इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम आगे बढ़ रही है। अभी 26वें की तादाद खत्म ना हुए थे 27वीं के ऊपर बात खत्म ना हुई थी कि आज फैसल वाडा साहब ने यह भी कह दिया कि अब 28वीं तरमीम की तैयारी की जाए। मौजूदा हुकूमत जिस तरह आईने पाकिस्तान में तरामीम ला रही है, यकीनन हर पाकिस्तानी का एक ही सवाल है, इन तरामीम से हमें क्या फ़ायदा होगा। इस तरमीम के अंदर भी हम देख रहे हैं जो 27वीं आईनी तरमीम है कि आम पाकिस्तानी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। यकीनन ये कानून साजी, ये आइन साजी की गई है बड़े अहम ओहदों के लिए, बड़े अहम इदारों के लिए, अदालतों के लिए, हुकूमतों के लिए और ताकत में रहने के लिए। बहुत सारी बातें हैं जो की जा रही हैं। हम जानते हैं कि आज सोशल मीडिया के ऊपर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक पुरानी वीडियो बड़ी वायरल चल रही है, जिसमें वो हबीब जालिब साहब की शायरी पढ़ रहे हैं कि इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा कमाल काम भी किया है जिसको मैं यहाँ अप्रीशिएट करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म साहब ने एक्स के ऊपर, फॉर्मली नोन एज ट्विटर, पर एक पैगाम जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि काबीना की मंजूरी के बगैर कुछ सेनेटर्स ने उनकी पार्टी के ये तरमीम शामिल की कि वज़ीर आज़म को भी ताहयात किसी किस्म की अदालती कार्रवाई सवाल जवाब से इस्तिस्ना दिया जाए। जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब को दिया गया, जिस तरीके से सदर मुमलिकत को दिया गया, उस तरीके से वज़ीर आज़म को भी दिया गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बड़प्पन का, मैं कहता हूँ, मुजाहरा करते हुए ये कमेंट किया है एक्स के ऊपर कि ये उनकी मंजूर शुदा तरमीम नहीं थी, उनकी काबीना ने इसको मंजूर नहीं किया था और वो चाहते हैं कि इसको फिल फॉर वापस लिया जाए, क्योंकि वो अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं, क्योंकि वो आइन और कानून की अदालत में जवाबदेह हैं। यकीनन इस बयान से, इस अहम ऐलान से उनकी सियासी स्टैचर में बड़ा फ़ायदा उनको हासिल होगा, बढ़ेगा वो, और लोगों के सामने इज्जत भी बढ़ेगी। यकीनन हर अवामी नुमाइंदे का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने एक्शंस को अवाम के सामने अकाउंटेबल रखे और उनके सवालों का जवाब दे। इस्तिस्ना से कुछ ऐसा इमेज मिलता है जैसे वो जवाब नहीं देना चाहते। एट द सेम टाइम फिर पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर भी इस ट्वीट का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि प्राइम मिनिस्टर भी अवामी नुमाइंदे हैं, सदर मुमलिकत भी अवामी नुमाइंदे हैं, दोनों ग्राउंड पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हैं। दो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं जो कई बार वजीर आजम ला चुकी हैं, कई बार पावर में आ चुकी हैं। ऐसे में एक जमात का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं इस्तिस्ना नहीं लूंगा, जबकि सदर मुमलिकत इस्तिस्ना के हवाले से अभी तक उनकी जानिब से कोई बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन यही नजर आ रहा है कि उनको इस्तिस्ना मिल जाएगा। प्रॉबली आसिफ अली जरदारी साहब ने क्योंकि 12-13 साल जेल में गुजारे हैं और कोई केस उन पर साबित नहीं हुआ, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि इस्तिस्ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अदालती निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ। अदालती निज़ाम में लोग ये कह रहे हैं कि अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी अदालत की सरबराही देनी थी और उनकी रिटायरमेंट इसी माह थी, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि अदालती इस्लाहात लाए जाएँ। अदालत के मुताबिक हम जाते हैं आर्टिकल 175, आर्टिकल 199, आर्टिकल 200, आर्टिकल 8 में तरामीम शामिल है। जिसके बाद जो सबसे बड़ी बात है जो कही जा रही थी, डिस्कस की जा रही थी कि विदाउट कंसेंट ऑफ द जज, किसी भी जज के कंसेंट के बगैर उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था पहले, अब किया जा सकेगा। एक बात और की जा रही थी कि जो जज ट्रांसफर नहीं लेगा उसे रिटायर्ड तसव्वुर किया जाएगा। अब उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि रिटायर्ड तसव्वुर नहीं किया जाएगा, उसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा, जहां पे हम जानते हैं हुकूमती अक्सरियत में है लोग, जिसकी वजह से हुकूमती फैसले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से अप्रूव हो रहे हैं। अदालती निज़ाम में यकीनन जो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी हों, उनके अंदर एजाज इसहाक खान साहब हों, उसके अंदर बाबर सत्तार साहब हों, समन रिफत साहिबा हों, इनके लिए कहा जा रहा है कि हुकूमत ने काफ़ी वक्त से प्लान बनाया हुआ था, वो प्लान अब एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मंसूर अली शाह साहब के आज के रिमार्क्स एक केस के अंदर इंतहाई दिलचस्प हैं, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। वो फरमाते हैं दिलचस्प अंदाज में, अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है, केस के दौरान वो कहते हैं अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम वफाकी आईनी अदालत भिजवा देते हैं, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही यहाँ बैठे हुए हैं, जिस पर कमरे के अंदर, अदालत के अंदर
کہہ کے گونج اٹھے, سب ہنسنے شروع ہو گئے. یقیناً یہ وہ دل کی آواز تھی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم جانتے ہیں کہ پروونشل اٹانومی کے اوپر ہی بڑا سوال ہو رہا ہے, عدالتوں کی آزادی کے اوپر بڑا سوال ہو رہا ہے, ججز کے خود مختار ہونے کے اوپر بڑا سوال ہو رہا ہے, ایم کیو ایم کی بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو انہوں نے جو ترامیم پیش کی تھی, ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں اس وقت تک کہ اس کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. یقیناً اہم سوال ہے. اینڈ آف کورس ہم جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب جنہوں نے مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پوری قوم کا دل جیتا, آج پوری قوم ان کو 27ویں آئینی ترمیم میں تا حیات ایک عہدہ دے رہی ہے آئینی قانونی ترمیم کے ذریعے, چیف آف ڈیفنس فورسز CDF, اور یہ تا حیات ہوگا. ان کو بھی استثناء حاصل ہوگا کسی بھی قسم کے مقدمات سے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ایگزامپلز ہمیں ملتے ہیں جہاں پر فیلڈ مارشل کے عہدے کو تا حیات رکھا جاتا ہے. بہت ضروری ہے ان سوالوں کو اٹھانا اور اپنے ماہرین سے جاننا کہ کیا مستقبل ہوگا اس آئینی ترمیم کا. کیا 26ویں آئینی ترمیم کی طرح 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی کویسچن مارک ہوگا, اور کیا 27ویں آئینی ترمیم بالکل 26ویں کی طرح ہی 27ویں آئینی ترمیم کو بچانے کے لیے 28ویں آئینی ترمیم آئے گی. بہت سارے کویسچنز ہیں کہ کیا یہ قوانین جو بنائے جا رہے ہیں پاکستانی عوام کے لیے یا پھر اشرافیہ کے لیے, خصوصی لوگوں کے لیے, بڑے لوگوں کے لیے, بڑے اداروں کے لیے, پاورفل اداروں کے لیے. ویورز پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ ایک کمال پینل موجود ہے. لیٹس انٹروڈیوس دیم. میرے ساتھ ہیں PMLN سے انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, میرے ساتھ ہیں PTI کی عائشہ بانو صاحبہ, میرے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے منسٹر صاحب آج کل علی راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو آل آف یو, سب مہمانوں کا بہت مشکور ہوں. السلام علیکم ٹو ایوری باڈی. پہلا سوال میں پوچھنا چاہوں گا لیڈیز فرسٹ عائشہ بانو صاحبہ سے. عائشہ صاحبہ, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ استثناء دی جا رہی ہے ہمارے تمام تر بڑے لیڈران کو, لیکن شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کابینہ میں اپنی استثناء کی منظوری نہیں دی تھی, لیکن پھر بھی کچھ سینیٹرز نے یہ استثناء میرے لیے شامل کر لی ترمیم کے اندر, اور میں نے اسے فی الفور واپس لینے کا اعلان اور فیصلہ کیا ہے. آپ کی نظر میں شہباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے کیا اپنے اسٹیچر میں اضافہ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کی عدالت اور قانون کی عدالت میں پیش کیا ہے احتساب کے لیے. ہاؤ ڈو یو سی دس میسج اینڈ ٹویٹ آف پرائم منسٹر شہباز شریف؟ دیکھیں, پہلے تو جو کہ بیک گراؤنڈ ہم لوگوں نے سنا ہے, اب میرے پاس کوئی فیکٹس تو ہیں نہیں مطلب, لیکن جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی ڈیمانڈ پہ ہوا تھا کہ جی اگر آپ باقی سب کو استثناء دے رہے ہیں تو پھر پرائم منسٹر کو کیوں استثناء نہ ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کی ڈیمانڈ پہ شاید یہ چیز پروپوز ہوئی تھی, بٹ دین لیٹر آن جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اگر پرائم منسٹر کو استثناء ملے گی تو پھر تو عمران خان کو بھی استثناء ملے گی, کیونکہ وہ بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. تو وہ اس وجہ سے یہ چیز جو ہے پھر انہوں نے یو ٹرن لی. سیکنڈلی, اگر چلے ایون اف دیٹس ناٹ دا کیس, چلے اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ کیس نہیں ہے, تو بات یہ ہے کہ جو حکومت جس طریقے سے یہ 27ویں ترمیم پریزنٹ کر رہی ہے, اور جتنی جلد بازی میں کہ وہ ملک سے باہر ہے اور زوم کی میٹنگ, اور میٹنگ میں جو ہے نا بیٹھ کے وہاں سے سارا کچھ ڈبا ڈب جس طریقے سے بلڈوز کر کے پورے پروسیس کو بائی پاس کر کے جس طریقے سے جلد بازی میں یہ چیزیں, تو دیکھیں ان کی تو کہتے ہیں نا کہ میلافائڈی انٹینشنز کی سمجھ تو بندے کو وہیں پہ سمجھ آتی ہے کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کو انہوں نے جلد بازی سے پاس کروایا, پھر اسی طرح سے 27ویں ترمیم. دوسرا یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی ٹویٹ کرنے سے عوام کو یہ لوگ پسند آنے لگیں گے, تو آئی ایم ریئلی سوری, گون آر دا ڈیز. نہ عوام اتنی بے وقوف ہے, نہ پبلک اتنی بے وقوف ہے, نہ یوتھ اتنی بے وقوف ہے. دے آر آل ویل انفارمڈ, ان کو بڑی اچھی سمجھ ہے کہ یہ اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس میں بینیفیشری جو ہے کہیں نہ کہیں عمران خان یا PTI کے پھر لوگ ہوں گے. اس وجہ سے انہوں نے اس چیز سے یو ٹرن لیا. میڈم وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ناٹ ریٹروسپیکٹیو, یعنی جو پچھلے وزیر اعظم تھے ان کو استثناء نہیں ملے گی, جو پچھلے صدور ہیں ان کو استثناء نہیں ملے گی, جو موجودہ ہیں ان کے بعد سے یہ شروع ہوگا سسٹم. تو دیکھیں پھر بات یہ ہے کہ جو ان کی پچھلی ان کے اوپر کیسز ہوئے تھے ان کا کیا ہوا. ابھی انہوں نے دیکھیں, یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ انہوں نے ایک طرف کہہ دیا کہ جی ہم لوگ جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں, لیکن جن چیزوں کے اوپر ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی ججز نے جس طریقے سے انہوں نے سارا کچھ, فائز عیسیٰ صاحب نے سارا وہ کیا, اور یہاں تک کہ عدالتیں ایئرپورٹ گئیں اور نادرا کے لوگ گئے اور تھم انگوٹھے لگائے گئے.
تو ایک تو ایگزسٹنگ ہمارا جو کرمنل جو ہمارا جسٹس کا جو معیار ہے وہ 139 پہ کسی وجہ پہ نہیں پہنچا تھا. اور ابھی بھی اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشنل جو کوڈ بننے جا رہا ہے اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر سلیکٹ کرے گا, One by اور one. دین We'll discuss the constitutional court as تو well, آپ Aisha کو صاحبہ. کیا لگتا ہے کہ وہ شہباز شریف کو یا یہ سٹنگ لوگوں کو ان کو بالکل ٹھیک, کوشچن کریں گے؟ بالکل ٹھیک, کبھی آپ کا نہیں پوائنٹ کریں آ گے. گیا. I will do a detailed segment on the constitutional court as well. علی راشد, آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ کی نظر میں آپ ایک سیاستدان ہیں, آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں, ایک ینگ ایج سے آپ نے شروع کیا. آپ کی نظر میں اکاؤنٹیبلٹی ایک پولیٹیشین کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے, اور کیا وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ہم نے تو کابینہ میں اس کو منظور نہیں کیا تھا, کچھ سینیٹرز نے یہ شکیں شامل کر لی ہیں, ڈو یو بلیو اٹ, کیا یہ پاسبل ہے لیگلی کہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر کچھ سینیٹرز شکیں شامل کر لیں؟ اور وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے, کیا ان کے اسٹیچر میں اضافہ کرتا ہے ان یور اوپینین؟ علی راشد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, کسی کے دل میں کیا بات ہے یا کیا راز ہے یا ایگزیکٹلی کیسی چیزیں ہوئیں, میں تو بتا نہیں سکتا, اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا. بٹ آئی کین کہہ رہے, اگر وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں تو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ان کو دینا چاہیے, بیکاز جو بات صحیح ہے, ہی واز آؤٹ آف کنٹری جب یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی, ہی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ کیبنٹ میٹنگ جہاں یہ اپروول کے لیے چیزیں گئی تھیں. تو اگر کہہ رہے ہیں تو مان لیں, آئی ڈونٹ تھنک ایک چیز شامل ہوئی, انہوں نے خود ہی. بٹ از اٹ لیگلی پاسبل کہ کیبنٹ کی اپروول کے بغیر کچھ سینیٹرز شامل کر لیں؟ ابھی تک اٹ واز جسٹ ان دا پروسیس آف کہ یہ جو ریکمنڈیشنز تھیں وہ گئی تھیں, تو ان میں یہ شامل تھا. یہ اپروو ہو کے یہ اسمبلی میں آ کے اس پہ ابھی ٹیبل نہیں ہوا, تو ہونے کو ہو بھی سکتا ہے. لائکلی ہوڈ, ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر کچھ لوگوں کو شک شبہ ہو, that's why I'm saying benefit of the doubt دینا چاہیے. I don't think we are comparing apples and oranges. President and Prime Minister کو Constitution of Pakistan کا, ہاں میں ادھر ہی آ رہا ہوں. We are comparing apples and oranges, لیکن Prime Minister کو according to constitutional جو پاکستان کی constitution ہے اس میں ویسے ہی immunity نہیں ملی ہوتی, مگر President کو ملی بھی ہوتی. As long he is President. ہم نے تو صرف اگر میری بات ہو رہا, yes. So I'm saying کہ وہ تو ایک آلریڈی ایک چیز موجود ہے, اس کو اگر تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے ٹھیک ہے لائف ٹائم کر دیں یا وہ کر دیں, اس پہ اٹس یو کین ہیو دیٹ انڈر ڈسکشن. باقی چیزوں میں ہو رہا ہے, قانون ایوالو بھی کرتا ہے, مگر پرائم منسٹر کو کبھی امیونٹی نہیں ملتی, مگر اگر اس لیے وہ کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہوتا, اٹس مور آف الیکٹڈ آفس جہاں کو الیکشن لڑ کے پرائم منسٹر. اسی لیے پرائم منسٹر آخر میں جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں سر. آپ کہہ سکتے ہیں آپ, اس لیے کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز بھی ہوتے ہیں, کچھ اپنی بھی کرنی ہوگی لوگوں کی, I'm sure. بٹ دیٹ بینگ سیڈ کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے, یہ ایک کسٹم یا دس از ناٹ اے نارم کانسٹیٹیوشنلی کہ پرائم منسٹر کو امیونٹی ملے, مگر پریزیڈنٹ کو امیونٹی ملی بھی ہوتی ہے. اس میں ہم نے صرف اس کی ایکسٹینشن کی اب کہ ٹھیک ہے اگر ملی بھی ہے تو لائف ٹائم تک کر دیں, صرف اتنی سی بات تھی. اور تو وہ کمپیئر نہیں کر سکتے ان دو چیزوں کو, اس لیے کہ پرائم منسٹر کی ویسی نہیں ہوتی. مگر شہباز شریف صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا, تو بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ ان کو دیں. میرے خیال سے ڈو یو تھنک کہ انہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ کیا ہے, بڑا اسٹیچر دکھایا ہے سر؟ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, بڑا پن کہہ لیں, یا آئی تھنک میرے خیال سے تھوڑا کنٹروورشل ہو جاتا اگر یہ چیز آگے جاتی. بالکل ٹھیک. انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب, شہباز شریف نے استثناء کو قبول نہ کیا, انہوں نے کابینہ سے منظوری بھی نہیں کی, کچھ سینیٹرز نے شامل کر لیا, اور یقیناً ان کا یہ کہنا کہ میں عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, بہت سارے پاکستانیوں کا دل جیت رہا ہے. آپ کی نظر میں کیا پریزیڈنٹ کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا جس طرح پرائم منسٹر نے کیا, ہاں یا نہ؟ اور پرائم منسٹر کا یہ کرنا کیا ان کے اسٹیچر میں اضافہ کرتا ہے انجینئر صاحب؟ کہ جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا یہ آئینی ہے یا نہیں سر, کچھ سینیٹرز کی طرف سے شامل کرنا, تو جو قانون سازی ہے یا آئین میں ترمیم ہے, یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے, پارلیمنٹ کا اختیار ہے, کیبنٹ کا نہیں ہے. یہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. کیبنٹ کے اپروول کے بعد پارلیمنٹ میں پیش ہوتا ہے. میری گزارش سن لیں نا آپ, اسی لیے تو باکو سے لائیو ہے سر. دیکھیں میری گزارش اگر آپ سن لیں گے تو یہ میں وضاحت پوری طرح دینے کے قابل ہو جاؤں گا. یہ میں آئینی بات کر رہا ہوں اور قانونی بات کر رہا ہوں, اس کو آپ اگر اس کو تصدیق بھی اس کی کر لیجیے گا. جو سرکاری طرف سے سرکاری کوئی پارلیمنٹ میں آئین میں ترمیم آتی ہے یا سرکاری بل آتا ہے, تو وہ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے لیے کیبنٹ کی منظوری ضروری ہے. لیکن
کیبنٹ کی منظوری حتمی نہیں ہے، اس میں اسمبلی، پارلیمنٹ کی کمیٹی کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے، کوئی ممبر وہاں پر ترمیم پیش کر سکتا ہے، اور وہ ترمیم اگر ایکسیپٹ کر لیتی ہے اسمبلی تو اس سے یہ فرق بالکل نہیں پڑتا کہ کیبنٹ نے یہ اپروو کیا تھا اور دوسرا یہ کیا تھا. لہٰذا وہ جو سینیٹرز نے جو بھی ترمیم پیش کی وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھی، اور اگر اسمبلی ظاہر ہے اس کمیٹی نے بھی اس میں شامل کر لیا، اور اگر پارلیمنٹ بھی، اور پارلیمنٹ میں حکومت کا جو ہے وہ ظاہر ہے 2/3 اکثریت ہوگی تو پاس ہوگی. تو اس لیے یہ تو پہلی بات تو میں نے وضاحت کر دی. اب دوسرا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جب اس کو ریلنکوش کیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو عوام کی عدالت، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی وہ عوام کی عدالت میں پیش بھی ہو چکے ہیں، دیگر عدالتوں میں بھی، اور جیل میں بھی رہے ہیں، اور عدالتوں کو فیس بھی کیا ہے. ایز پرائم منسٹر بھی کورٹس میں جاتے رہے اور اس سے پہلے بھی جاتے رہے. یہاں تک تو انہوں نے بالکل بلا شک و شبہ اپنے قد میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ جو ترمیم پیش ہوئی تھی وہ بالکل لیگل تھی، اور اگر وزیر اعظم صاحب اسے نہ کرتے اپنے آپ کو، یہ اس سے اپنی جو ہے وہ اپنا انکار نہ کرتے تو یہ بالکل پاس ہو جاتی. تو اس میں کوئی آئینی قانونی فلا نہیں تھا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس عرصے میں جس فن نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے، اس میں ایک افسانہ نویسی اور کہانی سازی کا فن ہے کہ اس کو جوڑ لینا کہ جی وزیر اعظم صاحب نے پہلے خود شامل کرائی تھی، جس طرح میری بہن نے کہا، اور پھر جو ہے وہ پتہ چلا. تو یہ تو بالکل نہیں ہے، ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہے نہیں تھا. اگر پاس ہو جاتی تو وزیر اعظم کو بھی وہی استحقاق حاصل ہوتا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ایک جمہوری رویے کا مظاہرہ کیا، اور بینگ اے پولیٹیشین چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس دن اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے جب وہ ووٹ مانگنے جاتا ہے، اور اگلی دفعہ جاتا ہے تو لوگ ایک ایک بال کی کھال نکالتے ہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی تو چل رہی ہوتی ہے. اور صدر مملکت کی استثناء میں ایکسٹینشن اور ان کی پوزیشن آپ کی نظر میں اس وقت؟ یہ دیکھیں، میں اپنا منسٹر صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پرائم پریزیڈنٹ کو ایک استثناء آئین میں بہت پہلے سے حاصل تھا، جب پریزیڈنٹ زرداری آئے اس سے پہلے کا وہ تھا، جب تک آفس میں. تو یہ جو دوسرے والا ہے، یہ اگر صدر صاحب بھی اسی روح پہ عمل کرتے ہوئے، چونکہ انہوں نے بھی ہمیشہ عدالتوں کا فیصلہ کیا ہے، سامنا کیا ہے، اس سے پہلے بھی جیلیں بھی کاٹی ہیں، مقدمات بھی فیس کیے ہیں، اور بہت سے ان میں سے اکثریت مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکل بیسس پہ تھے. تو اگر وہ بھی اس قسم کا کوئی کر دیں تو کوئی مذائقہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں اور ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں. تو یہ ایک اچھی روایات ہیں اور ان پہ عمل ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کو خراج تحسین کہ انہوں نے اس کی ابتدا کی. عوامی نمائندے اقتدار میں آ کے، ایوانوں کے اندر آ کے اپنے آپ کو مقننہ کہتے ہیں، قانون ساز لیجسلیٹرز کہتے ہیں، اور ان کو قانون بنانا ہوتا ہے عوام کی ریلیف کے لیے، ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں، ملک کی بہتر حالات کے لیے اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے لوگوں کو بہتر سے بہتر. کیونکہ میرے پینل میں علی راشد ماہر قانون بھی ہیں، سینئر لائر ہیں، آئین کو بہت گہرے طریقے سے سمجھتے ہیں. علی I would like to start from you. آپ کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم سے ایک عام پاکستانی کو کیا فائدہ ہوا؟ اور جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کچھ خاص لوگوں کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، فار ایگزامپل جسٹس امین الدین خان صاحب اس ماہ ریٹائر ہو رہے تھے، ان کو آئینی عدالت کا سربراہ لگانے کا پلان تھا، اور بھی ایک لسٹ آ گئی آئینی عدالت کے لیے. آپ کی نظر میں ایک عام پاکستانی کے لیے ان امینڈمنٹس میں کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک عام پاکستانی کی جب بات کرتے ہیں تو اس عام پاکستانی کو فائدہ آپ کس انسٹرومنٹ کے ذریعے دیتے ہیں؟ آپ آرمی کے ذریعے دیتے ہیں، آپ بیٹر گورننس کے تھرو دیتے ہیں. ایک عام آدمی کو کسی بھی قانون سے ڈائریکٹ اس کو ذاتی طور پہ فائدہ نہیں ہوتا، مگر آپ اس سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں جو جا کے اچھا کام کر سکے، اچھا پرفارم کر سکے، اور ان دا کانسیکوینس وہ ایک عام آدمی کی سہولت کا حامل بنے. تو سملرلی اگر آپ دیکھیں، چاہے ہمارے ڈیفنس فورسز ہوں، اس کا اگر کمانڈ ہم نے چینج کرنے کی بات کی ہے، انڈیا پاکستان کی آپ نے وار دیکھی، آپ نے دیکھا کس طرح سے پاکستان کا دفاع ہم نے کیا اور ہماری آرم فورسز نے، اور وہاں انڈیا نے بھی کافی تھوڑی چینجز اپنی کی ہیں. امریکہ میں بھی سے سینٹرل کام ان کا جو ہوتا ہے وہ چیز تو ایوالو کرنا، وقت کے ساتھ چلنا کوئی خراب بات نہیں ہے. یو ہیو ٹو اڈاپٹ نیو پریکٹسز. آپ کو وقت
اور ٹائم کے ساتھ چلنا ہے. بالکل ٹھیک. انجینئر صاحب آپ کی نظر میں عام آدمی کو ان ترامیم سے کیا فائدہ ہوا سر؟ لیکن دنیا بھر میں کسی آئینی ترمیم سے، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا بھر میں آئینی ترمیم نے کبھی ٹماٹر کا یا گوبھی کے ریٹس پہ فرق نہیں ڈالا، نہ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، نہ ٹیکس میں کمی کی ہے. تو جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو سسٹم کے تھرو بینیفٹ ہوتا ہے. مثلا اگر فوج کی کمانڈ بہتر ہوگی اور ہماری آرمی اور ہماری فورسز اچھا پرفارم کرنے کے قابل ہوں گی تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ یہ جو مئی میں ہمیں فتح حاصل ہوئی، اس کا فائدہ کیا پاکستان کے عوام کو نہیں ہوا؟ اگر بھارت قبضہ کر لیتا یا یہاں پہ آ جاتا تو پھر نقصان کیا فائدہ ہوتا؟ اسی طرح یہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے، اس پہ جب سپریم کورٹ پہ اور ایگزسٹنگ کورٹس پہ لوڈ کم ہوگا تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی عام آدمی کو جائے گا. تو اس لیے یہ بات بالکل درست ہے کہ آئینی ترمیم ڈائریکٹ تو نہیں کرتی، لیکن انڈائریکٹلی وہ ساری چیزیں، مثلا یہ جو عدالتوں کا ابھی ورک لوڈ ہے، یہ جب سپریم کورٹ اپنے صرف وہ کیسز دیکھے گی فوجداری اور دیوانی، تو اس سے عام آدمی طول و عرض میں جو 3 نسلوں تک مقدمات کا انتظار کرتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک سر. عائشہ بانو صاحبہ، یور ویوز آن اٹ میڈم. دیکھیں، سب سے پہلے تو جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ پی ٹی آئی والے ڈرامے یا فلسفے یا افسانے وہ کرتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو ہارر سٹوریاں جو ہے نا بنا رہے ہیں. آپ لوگوں نے تو جو امینڈمنٹس 26ویں ترمیم بھی لے کر آئے اور جو ابھی بھی آپ ترمیم لے کر آئے، آپ مجھے ایک بات بتائیں. آپ نے تو طلحہ صاحب، آپ نے تو بڑا جنرلائزڈ ایک کوسچن پوچھا. آپ ان سے پوچھے کہ امیونٹی دینے سے عام پبلک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اگر ایک پریزیڈنٹ کو یا پھر آپ کے جو چیف ہیں، آپ اگر ان کو امیونٹی دے رہے ہیں، فیلڈ مارشل کو، جس کو بھی دے رہے ہیں، اس کی امیونٹی سے عام پبلک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر آپ کیبنٹ کے ممبرز کو ایکسپینڈ کر کے اس کی نمبرز انکریز کر رہے ہیں، اس سے عام پبلک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہم ایک مقروض ملک ہے، آئی ایم ایف ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کا جو ایک بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا، شاید the mother is expecting، وہ ابھی سے مقروض ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیبنٹ کو انکریز کر کے، اس کے نمبر انکریز کر کے اس سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر آپ نے سپریم کورٹ کی ایک ذیلی عدالت تک بنا دیا ہے اور آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے جو کہ سیاسی، اس پہ آپ نے کلیئر کٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں یہ ان کا پروگیٹو ہوگا کہ وہ جس کو لانا چاہتے ہیں اور اپنی اس کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ کسی کو بھی لانا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، سپریم کورٹ کو آپ نے ایک ذیلی عدالت بنا دیا ہے، اس سے عام پبلک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو جسٹس دینا چاہتے ہیں تو آپ لوور کورٹس پہ انویسٹ کرتے، آپ لوور کورٹس کی کیپیسٹی انکریز کرتے، نہ کہ تاکہ وہ اوپر تک وہ کیسز پہنچے ہی نہ، نیچے ہی ریزالو ہو جائے کریں. انویسٹیگیشن پہ فوکس کرتے، ان چیزوں پہ کام کرتے جو نیچے گراس روٹ لیول سے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ کانسٹیٹیوشنل جو ہے پورا کوڈ بنا کے اور پھر اس میں ہی پرائم منسٹر کو ایک پریروگیٹو ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے تو بڑا افسوس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی جتنے بھی ممبران ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ بیچارے مجبور ہوں گے کہ زرداری صاحب نے اپنے آپ کو امیونٹی دے کے تو اپنے آپ کو ایگزیمپٹ کرا دی، اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم یوز کرا کے. باقی ان کی پارٹی کے جو ممبر ہیں ان کی جا کے کھالی اتارتے رہیں سیاسی انتقام. بات یہ ہے کہ یہ جو سارا پرسن سپیسیفک، آپ نے لائک اے سیڈ طلحہ صاحب بڑے ڈیسنٹ ہے کہ آپ نے جنرلائزڈ ایک کوسچن پوچھا، یہ تو ہے ہی پرسن سپیسیفک لیجسلیشن. یہ اس پہ مجھے آپ بتا دیں کہ اس میں آپ نے کون سی انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن the thing is کہ بڑا پرسن سپیسیفک یہ لیجسلیشن ہو رہی ہے. یہ جب سے حکومت میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی آ رہے ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہے ابھی تک جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے ان کی تو ہوتی پرسن سپیسیفک ہے. یہ تو کبھی پبلک کا انہوں نے سوچا نہیں ہے. اگر پبلک کا سوچتے تو یہ کیبنٹ میں بیٹھے لوگوں کو نکالنے کے بجائے اور اپنا جو ہے کیبنٹ کے ممبرز کے انہوں نے نمبر انکریز کر دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ پریزیڈنٹ سے اب پوچھا جائے گا، اور کوئی بات نہیں، امیونٹی ان کو تھی لیکن تاحیات کر دی. بڑی عجیب بات ہے. کل کو طلحہ صاحب میں جا کے 10 لوگوں کو مار کے جا کے پریزیڈنٹ ایک دن کے لیے بن جاتی ہوں اور میں امیون ہو جاتی ہوں. یہ آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ کس قسم کا ایک پینڈوراز باکس آپ لوگوں نے کھول دیا ہے کہ کوئی بھی آ کے جس نے جو بھی کرنا ہے. پچھلے 6 مہینے میں آپ سوچیں آپ کی پنجاب کی جو حالت بنی ہوئی ہے، 6 مہینے میں 600 سے زیادہ آپ کے لوگ جو ہیں پولیس اس میں مر چکے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ ماورائے عدالت قتل. جی وہاں تو زندہ جانوروں کو دفن کر دیا گیا میڈم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ہمارا تو جو ریزرویشن ہے،
ہماری تو عام پبلک سے یہ ریزرویشن ہے کہ دس ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ پی ٹی آئی 3 سال پہلے بھی مار کھا رہی تھی, ابھی بھی مار کھائے گی. ٹھیک میڈم, آپ کا ملک جو ہے آپ آئین کے کسی اوپر اور کو بھی جی موقع جی دے آ دیں رہا ہوں انجینئر صاحب, آپ کچھ ایڈ کر لیں انجینئر صاحب, ایک بریک آ رہی ہے, ایڈ کر لیں انجینئر صاحب. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو افسانہ نویسی اور کہانی کاری کی بات کی تھی, یہ تو مکالمہ نگاری بھی شروع ہو گئی. مجھے یہ بتائیں, انہوں نے بڑی خطرناک بات کی اور آپ نے بھی نہیں روکا, تو میں اس لیے اس کو جی کر آپ رہا روکیں. ہوں. قانون سازی ہے, اس میں ہیروز کا جو نیشنل ہیروز ہوں گے, یہاں پہ فیلڈ مارشل ہے, وہاں پر ایڈمرل آف دا فلیٹ بھی ہیں اور مارشل آف دا ایئر فورس بھی ہیں. تو اس لیے یہ باتیں اس قسم کی کرنا, یہ بڑے اس سے پہلے بھی عادی ہیں یہ چیز کرنے کی, اور اس کو خواہ مخواہ کی ایک جو ہے وہ ڈرامائی تشکیل دے دینا کہ جی وہ عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے اور پرسن اسپیسیفک ہے. لیکن اپنے نیشنل ہیروز کو, کیا فیلڈ مارشل کا عہدہ پوری دنیا میں تاحیات نہیں ہے؟ دیکھیے میں نے یہی یہ کہا طلعت صاحب, میں نے کہا ہے کہ اس کا فائدہ میری عام بہن پبلک کو اپنی کیا باری ہے. پہ بالکل اگر ٹھیک, بولے نہیں بالکل ٹھیک. دیکھیے زیادہ طلعت بہتر تھا. صاحب, آپ نے سوال پوچھا میں نے تھا, ایک پوری سیکنڈ صبر بھائی, سے آپ کی طلعت بات صاحب سنی, نے پوچھا میں نے تھا پوری کہ توقع اپنی صبر سے بات سنی, اس طرح نہیں چلے گا. چلے ایک یہ بریک لے طریقہ لیتے ہیں, یہ گرما بات گرمی آپ بڑھ رہی ہے, سنیے, ایک بریک لے لیتے ہیں, ایک بریک لے آپ لیتے نے ہیں. طلعت صاحب سپریم کورٹ میں محکمہ لائف اسٹاک کے حوالے سے پروموشنز کا کیس تھا, جس کے اندر سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس آج کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. منصور علی شاہ صاحب بڑے دلچسپ انداز میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت مشکل سوال ہے تو ہم وفاقی آئینی عدالت کو بھجوا دیتے ہیں, ہم تو ویسے بھی بیچارے ایسے ہی یہاں بیٹھے ہیں. اندازہ کیجئے, یہ الفاظ ہیں سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب کا سپریم کورٹ میں. عدالتی نظام کے حوالے سے انجینئر صاحب, I'll start from you. ہماری بہن عائشہ صاحبہ نے بڑی اچھی باتیں کی. یہ کیا ہی بھلا ہوتا کہ لوور کورٹس میں بہتری آ جاتی, کیا ہی بھلا ہوتا کہ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن میں بہتری آ جاتی, تاکہ کسی کو 12, 13, 14 سال جیل میں گزار کے باعزت بری نہ کیا جائے. لیکن افسوس کے ساتھ حکومت صرف سپریم کورٹ, آئینی عدالت ان کیسز میں دلچسپی رکھتی ہے جو ان سے منسلک ہے, نہ کہ ایک عام پاکستانی سے. آپ کی رائے انجینئر صاحب؟ دیکھیں, جب آپ کسی کو جو وہ الفاظ ادائیگی کراتے ہیں کہ جو ذرا سننے کے مشتاق ہوتے ہیں, تو وہ مناسب نہیں ہے. دیکھیں, میں جو سب سے ضروری بات کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے مجھے کرنے نہیں دی, اور وہ یہ تھی کہ جو ہمارا میثاق جمہوریت میں جو یہ فیصلہ ہوا تھا مشرف آئینی دور میں, عدالتوں کے جی قیام کا, اس کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کے سگنیٹری عمران خان صاحب بھی ہیں, اور یہ ریکارڈ پہ ہیں, جگہ جگہ انہوں نے بارہا آئینی عدالت کے اس مطالبے کو سپورٹ کیا تھا, بار کاؤنسلز نے سپورٹ کیا. یہ کوئی ایسی آئین سازی قانون نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی یہ پرسن سپیسیفک ہے, یا ریکارڈ پہ ہیں. اور بعد میں پہلے تو دو جماعتیں تھیں, اس کے بعد دیگر نہیں. میری بات تو نہیں, پوائنٹ ٹیکن نہیں, مجھے ذرا میرے سوال پہ بھی تو آئے نا سر, میرے سوال پہ آ جائیں. میری گزارش سن لیں نا. دیکھیں, ٹائم کا اگر آپ پروگرام اینڈ ہوگا تو اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو اس لیے اب آپ نے کہا جی کہ جسٹس, اب بات یہ ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا جو بھی آنریبل جج ہمارے لیے محترم ہے, لیکن آپ نے اب سوال کیا تو وہ ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کے گھاؤ جو ہیں وہ سخت ہوتے ہیں. بہت سے لوگ جو الیکشن ہار گئے, ان کی گفتگو اگر سنیں تو وہی صوبہ کے پی کے میں تو وہ کہتے ہیں جی کہ فارم 47 نام کی شاید کوئی چیز نہیں تھی, یا اگر یہاں پہ وہ کام ہو سکتا تھا تو وہاں شاید ممکن نہیں تھا, کوئی اور قسم کے فرشتے کھڑے تھے. تو اس لیے یہ باتیں یہ ہیں کہ جو بھی شکست خوردہ ہوتا ہے وہ اس قسم یعنی حکومت نے منصور علی شاہ کو گھاؤ مارا ہے, آپ اعتراف کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی اس کے اگر جو ہے ایک طرف جب انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ چیف جسٹس اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ اس کے بینیفیشری ہیں, تو میرا موقف یہ تھا کہ اسی بینچ میں دوسرے اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ وہ اس کے افیکٹی ہیں. تو پھر تو دونوں طرف کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. دونوں پہلوؤں کو, انصاف کے جو ترازو ہوتے ہیں اس کے دونوں پلڑوں کو دیکھنا چاہیے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ جو انہوں نے کہا, ابھی پھر دوبارہ کہا کہ جی اس کا جنگ میں کیا فائدہ ہوگا, تو آپ نے خود ابتدا کی تھی کہ کیا دنیا بھر میں سینٹرل کمانڈ نہیں ہوتی, کیا ایون پاکستان میں ایک وہ جو ہوتا تھا اپنا چیف آف آرمی سٹاف سے پہلے ایک سینٹرل جو ہوتا تھا کمانڈر ان چیف, کیا نہیں ہوتا تھا؟
اور دنیا بھر میں کیا نہیں ہوتا. کیا دنیا میں بہت سی ایسی ٹیکنیکس نہیں آ گئی کہ جس کی جنگ کی جو ایئر فورس نیوی, اب نیوی کے پاس آدھی ایئر فورس ہوتی ہے, بالکل ٹھیک سر, اب آرمی کے پاس ایئر فورس ہوتی ہے ایویشن کی شکل میں, بالکل ٹھیک, زمینی فوج کے پاس جو ہے وہ ایئر ڈیفنس کی شکل میں ریڈار سسٹم جو روایتی طور پر صرف ایئر فورس کے پاس ہوتا بالکل تھا. ٹھیک سر. تو یہ جنگ کی سائبر وار آ گئی ہے. اجازت دیں انجینئر صاحب, آخری حصہ ہے, اس کا وقت کم ہوتا ہے, منسٹر صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں, ہماری بہن بھی انتظار کر رہی ہیں. علی, آپ کی نظر میں جو عائشہ صاحبہ نے بڑی اچھی تجویز دی کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ لوور کورٹس بہتر کی جاتی, آپ کی نظر میں سپریم کورٹ کا سینئر ترین جج اپنے آپ کو بیچارہ کہہ رہا ہے, کیا ہمارے عدالتی نظام کے لیے جو باتیں ہو رہی تھی کہ جو جج ٹرانسفر ایکسیپٹ نہیں کرے گا وہ ریٹائر ہو جائے گا, آج بتایا جا رہا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی کمپلین جائے گی, آپ کی نظر میں کیا ہمارے ججز آزاد ہیں یا پھر بابر ستار, محسن کیانی, طارق جہانگیری, اعجاز اسحاق, سمن رفعت پہ اب ایک تلوار لٹک رہی ہے اس ترمیم کے بعد؟ دیکھیں, میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا مگر تھوڑا مجھے آپ ٹائم دے گا. وہ باقی پارٹیسپینٹس تو خاص طور سے پی ٹی آئی کے جو ہیں ان کو آپ بہت ٹائم دیتے ہیں اور ہم خاموشی سے سنتے ہیں مگر ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو پہلے تو میں اپنی بہن جو پی ٹی آئی کی ہے وہاں سے سٹارٹ کروں گا. وہ بات کر رہی تھی, دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن, کانسٹیٹیوشنل چیزوں پہ ہی بات ہوئے گی. ظاہر سی بات ہے, کوئی بجٹ کی تو ہے نہیں کہ مہنگائی پہ ہو یا باقی سب چیزوں پہ ہو. یہاں جو ہے آپ نے کہا کہ جو کورٹس ہیں اس میں لوور کورٹس کی بھی اس میں چیزیں موجود ہیں, میجسٹریٹس کے حوالے سے بھی ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس کے حوالے سے بھی ہیں, اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں. اب جہاں تک رہی چیزیں, جوائنٹ چیف اسٹاف کا جو عہدہ ہے وہ ختم کیا ہے, اگر کوئی چیزیں اضافی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں فیڈرل کیبنٹ میں اگر کوئی جگہ بنائی جا رہی ہے مزید لوگوں کے لیے تو دیٹ از مائکرو مینیجنگ, کہ چیزوں کو صحیح طرح کام کیا جا سکے. پھر آئی ایم ایف, coming from somebody from PTI جو آئی ایم ایف کی ہم سے بات کر, it's very rich coming from somebody from IMF, جی آئی ایم ایف بیٹھی ہوئی ہے اور یہ سب کر رہے ہیں. بھائی آئی ایم ایف تو آپ ہی تو وہ لوگ تھے جو آئی ایم ایف کو خط لکھتے تھے کہ ان کو پاکستان کو ڈیفالٹ کریں, پیسے نہیں دیں. آپ تو وہی لوگ ہیں جو ہمیں ڈیفالٹ کروا کے برنک پہ چھوڑ کے گئے تھے اور اس کے بعد بھی کہیں آپ نے کسر نہیں چھوڑی, کوشش پوری کی کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے. بالکل 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 بالکل, یہ ایسے چھوڑ کے گئے تھے, جی, بالکل GDP پہ چھوڑ کے گئے تھے اور اب تو شاید لینڈ مائنس پہ آپ مائنز, لوگ جا رہے ہیں. لینڈ مائن دیکھیے اپنے ٹائم پہ اگر بات کریں, عائشہ صاحبہ I'll come to you, عائشہ صاحبہ I'll come to you, please don't interrupt. جی علی, لینڈ مائن بچھا کے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے بیک ٹریک کر کے کہ ٹو میک شور کہ خان صاحب تو ایک نارسسسٹ آدمی ہیں, سیلف ڈسٹرکٹیو ہیں. وہ تو جب خود منسٹر پرائم منسٹر نہیں رہے, ان کی تو ساری صوبائی حکومتیں ان کی تھیں, وہ چاہتے تو پھر بھی چیزوں کو, مگر انہوں نے کہا میں نہیں تو کوئی نہیں, انہوں نے ساری اپنی اسمبلیز ریزالو کی. آج وہ خود اور باقی ان کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم نے غلط کیا. اچھا, اگر انڈیکیٹر دیکھیں, مہنگائی کم ہو رہی ہے, انفلیشن کر رہی ہے, انٹرسٹ ریٹس کم ہو رہے ہیں, اسٹاک مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے, ہر ملک کی ڈیلیگیشن آپ کے پاس آ رہی ہے, آپ کا پرائم منسٹر جا کے ہر جگہ مل رہا ہے. آج پاکستان کہیں جاتا ہوا آپ کو دکھ رہا ہے. ان کے زمانے میں ہم آئسولیشن کا شکار ہو چکے تھے. یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ بھائی میں ٹی وی پہ دیکھ کے بولتا ہوں کہ جی یہ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی تو میری بیوی مجھے یاد دلاتی ہے آپ تو پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. وہ لوگ اب ہم پہ تنقید کریں گے کہ یار آپ کا پریزیڈنٹ, آپ کا پرائم منسٹر, آپ کا ٹائم تھا, سب نے دیکھ لیا, یو فیلڈ. ناؤ پیپل آر پرفارمنگ, لیٹ دیم ورک اینڈ پرفارم. رائٹ علی. عائشہ صاحبہ, یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کیا آپ میرے اس نظریے سے اگری کریں گی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد قیدی نمبر 804 تا حیات اڈیالہ میں رہیں گے؟ دیکھیں طلعہ صاحب, پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں سے سوال کہا کہ پوچھا, سوال آپ نے پوچھا کہ ایک سوال پوچھا کہ آج موسم کیسا ہے اور انہوں نے آپ کو جواب کچھ اور دیا. یہ جو جتنی لیجسلیشن ہوئی ہے, جتنا بھی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس آئی ہیں, اس کو تو یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. یہ یہی کریں گے جو ابھی کر رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا اور آپ نے وہ کیا اور آپ نے یہ کیا. ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ پچھلی بیک اس میں جائیں گے تو اگر ہمارے حالات اتنے خراب تھے تو ہمیں اپنی موت مرنے دیتے نا. 5.7 پہ ہم جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے جو کہ 6 پہ پہنچ گئی تھی. فاسٹسٹ گروئنگ ہمارا کووڈ کے دنوں میں. نہیں, میری بات سنیں, اب آپ کی باری پہ میں نہیں بولی ہوں, اب آپ نہیں بولیں گے, اب آپ نہیں بولیں گے, نہیں آپ نہیں بولیں گے, آپ بالکل نہیں بولیں گے. وہ ایک جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے دوسرے کے پیچھے چھپ جاتا ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اس امینڈمنٹ کا پبلک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. اس امینڈمنٹ کے ساتھ ایک عام غریب عوام کا, آپ کی 30 لاکھ سے زیادہ یوتھ پاکستان سے
جا چکی ہے. کیوں گئی ہے یہاں سے؟ ان کے پاس یہاں پر جاب اپرچونٹیز نہیں ہے. کدھر ہے وہ ترقی جو ہمیں آپ کی 165 سے زیادہ فیکٹریاں آپ کی بند ہو گئی ہیں؟ کون سی ترقی؟ سٹیل ملیں آپ کی جا رہی ہیں, کپڑوں کے کارخانے آپ کے بند ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ ہر روز آپ اپنا اسیسمنٹ کریں, کون سی ترقی ہے جو کہ آپ ہمیں دکھا دیں نا, یہ ٹاک شو میں نہ دکھائیں. آپ ہمیں چنچی کے اوپر مریم نواز کی اور نواز شریف کی تصویر نہ دکھائیں, ہمیں پراپر دکھائیں کہ جی لوگ آپ کا جی ڈی پی کہاں پہ پہنچ رہا ہے. شو کا وقت تمام ہو گیا ہے. آئی ایم سو سوری, وی کین ناٹ کنٹینیو فردر. بہت بہت شکریہ منسٹر علی راشد صاحب, بہت بہت بانو صاحبہ, بہت بہت شکریہ انجینئر راجہ کمرول اسلام صاحب. اختتام پہ میں صرف یہی دعا کروں گا اپنے رب سے کہ یا رب ہمارے حکمرانوں کو ملک و قوم کی خاطر بہتر فیصلے کرنے کی طاقت عطا فرما. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ٹمارو. اللہ حافظ.